आज का लेक्चर विलियम गोल्डिंग की नोवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के हवाले से है। तो सबसे पहले गोल्डिंग की ब्रीफ बायोग्राफी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और साथ ही हिटलर के हकायक, हिटलर और जैक के दरमियान कंपैरिजन और ह्यूमन नेचर पे बात करेंगे। और इस नोवेल की समरी, कैरेक्टर्स, थीम्स और सिंबलिज्म इस लेक्चर के तसलसल का एक हिस्सा है जिसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस लेक्चर को। विलियम गोल्डिंग 19 सितंबर 1911 को कॉर्नवाल, इंग्लैंड में पैदा हुए। 1953 में उसने सेल्सबरी में इंग्लिश और फलसफा पढ़ाना शुरू किया। 1954 में उन्होंने अपना पहला नोवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पब्लिश किया और 1983 में उन्हें लिटरेचर के नोबेल इनाम से नवाजा गया। विलियम गोल्डिंग ने 1940 में रॉयल नेवी में शमूलियत इख्तियार की। दूसरी जंग अजीम में गोल्डिंग ने रॉयल नेवी में रॉकेट जहाज के कमांडर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। उस दौरान वो बिस्मार्क नामी जर्मन जंगी जहाज के डूबने और नारमंडे के हमले में मुलविस था। जंग के बाद उसने 1961 तक बिशप वर्ड्सवर्थ में दोबारा टीचिंग शुरू किया और उनका इंतकाल 1993 में हुआ। अब ये वाजह करना ज़रूरी है कि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में एडोल्फ हिटलर की बराह रास्त कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। विलियम गोल्डिंग का लिखा हुआ ये नोवेल ह्यूमन नेचर, सिविलाइजेशन और इंडिविजुअल के अंदर तशद्दुद और वहशत की तमीज से डील करता है। ताहम हिटलर लीडरशिप के बाज़ पहलू और नोवेल में जैक के कैरेक्टर के दरमियान इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो सकता है। जैक, जो कि सेंट्रल कैरेक्टर्स में से एक है, जो आइलैंड पर एक बेरहम और ताकत की बू की लीडरशिप से गुजर रहा है। तो हिटलर और जैक के दरमियान सिमिलरिटीज का ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरीके से किया जा सकता है कि जैक आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल कायम करता है, फियर को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है और तेजी से अथॉरिटेटिव बन जाता है। तो ये खासियतें हिटलर के इक़्तिदार और डिक्टेटरशिप में भी मौजूद थी। ये नोवेल ह्यूमन नेचर के डार्कर पहलुओं को एक्सप्लोर करता है और जब इंडिविजुअल को बेकाबू और बेलगाम रखा जाता है तो जुल्म जबर और टेरेनी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अगरचे लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज हिटलर की वाज़ेह तौर पर रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है, लेकिन ये अनचेक्ड यानी बेकाबू अथॉरिटी के खतरात और ह्यूमन नेचर पर एक तबसरा पेश करता है, जो कि हिटलर जैसे हिस्टोरिकल शख्स के इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। अब इस नोवेल के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और ह्यूमन नेचर की जो बात हो रही है, उन सब चीज़ों को खूब जानने के लिए एडोल्फ हिटलर के हक़ाइक़ के बारे में जानना ज़रूरी है। और बाद में हम जेक और हिटलर के दरमियान कंपैरिजन और साथ ही ह्यूमन नेचर पर बात करेंगे। हिटलर 1889 में 20 अप्रैल को बर्नाव एम ऑस्ट्रिया के एक कस्बा में पैदा हुए। उसके वालिद एलोइस हिटलर थे, जो एक कस्टमर अहलकार थे। उनकी वालदा क्लारा हिटलर थी, जिनके लिए उनके बेटे ने जिंदगी भर गहरी अकीदत महसूस। हिटलर की इब्तदाई जिंदगी उसके वालिद की तरफ से मुसलसल बदसलूकी में रही। एडोल्फ हिटलर की तालीम बहुत कम थी और सेल्फ टाट यानी खुद को टीच करता था, क्योंकि उसके पास कम से कम फार्मल तालीम थी। उनका बचपन लेंस में गुजरा और बाद में वो वियना चले गए। उसने पेंटर बनने के लिए वियना की एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में दाखिल होने की 2 बार कोशिश की और नाकाम रहा। उनके टैलेंट की कमी की वजह से उसे मुस्तरद कर दिया गया। उसने मुस्तरद होने का सामना करते हुए उसने जिंदगी गुजारने के लिए पेंटिंग और एक स्नो स्वीपर यानी बर्फ साफ करने वाले और कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर देगर जॉब्स करता था। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जैसे नाजी पार्टी भी कहा जाता है, जो कि एक इंतहाई राइट विंग की जर्मन सियासी जमात थी, जिसकी बुनियाद 1920 में पहली जंग अजीम में जर्मनी के शिकस्त के बाद रखी गई। उस पार्टी की क़ियादत हिटलर ने 1921 से लेकर 1945 तक की। हिटलर नाजी पार्टी के रहनुमा होने और दूसरी जंग अजीम के आगाज का जिम्मेदार ठहराया गया। एडोल्फ हिटलर ने जुलाई 1921 में एंटोन ड्रेक्सलर की जगह नाजी पार्टी की चेयरमैन के तौर पर ले लिया और इसके फौरन बाद उसने लीडर का खिताब हासिल किया। वो 1933 से जर्मनी के चांसलर बन गया और 1939 में पोलैंड पर हमला करके दूसरी जंग अजीम शुरू करने के साथ साथ होलोकॉस्ट का भी जिम्मेदार था। ऑस्ट्रिया में पैदा होने वाले हिटलर ने पहले जंग अजीम के दौरान
جرمن فوج میں خدمات انجام دی۔ یہودیوں کے حق میں وہ نہایت ظالم تصور کیا جاتا ہے، اور جب پہلے جنگ عظیم میں فرانس اور برطانیہ نے جرمنی کو کافی نقصان پہنچایا اور جرمنی نہایت بدحالی کا شکار ہو گیا تھا، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے لکڑیوں کے بجائے کرنسی جلانا شروع کیا، یعنی جرمنی کرنسی کا ویلیو بالکل ختم ہوا تھا۔ جرمنی کی شکست سے وہ حیران رہ گئی، وہ نازی پارٹی کا لیڈر بن گیا اور لوگوں کو قوم پرست، اپنے ملک کو فروغ دینے اور یہودیوں کے خلاف خیالات پیدا کرنے پر آمادہ ہو، اور بار بار ان یہودیوں اور سیاسی مخالفین کے خلاف تقاریر کا استعمال کیا۔ جنگ کے بعد جرمنی کی شکست اور غربت کے لیے یہودیوں اور سیاسی مخالفین کو تنقید کا نشانہ بنا کر اس نے ملکی مسائل پیدا کرنے کے لیے یہود اور سیاسی مخالفین کو قصوروار ٹھہرایا۔ ہٹلر بالآخر جرمنی کا ڈکٹیٹر بن گیا۔ دوسری جنگ عظیم اس وقت شروع ہوئی جب اس نے اپنے فوجی پولینڈ میں منتقل کیے اور دوسرے ممالک اس کی دفاع کے لیے چلے گئے، تو ہٹلر نے فرانس پر قبضہ کیا اور اس طرح یورپ کے بہت سارے کنٹریز پر قبضہ کیا، اور جب روس کی طرف بڑھ گیا تو وہ شدید سردی کی وجہ سے روسی فوج کو شکست نہیں دے سکا اور واپس جرمنی آئے اور لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا۔ اور ہٹلر نے جو قتل و غارت شروع کیا تھا، لوگوں میں خوف اور وحشت، یہ سب کچھ ہولوکاسٹ کے نام سے مشہور ہوئی۔ جب روسی فوج برلن میں اس کے بنکر کے قریب پہنچ گئی اور اس کو مشکل میں پھنسا دیا تو اس نے خود کو بند کر لیا اور بالآخر سوسائڈ کر کے اپنی جان لے لی، اور ہٹلر تب سے اپنے اعمال کی وجہ سے برائی کی علامت بن گیا۔ ہٹلر کو جب جنوری 1933 کو چانسلر بنایا گیا، بعد میں ہٹلر کو روکنے والا کوئی نہیں تھا، وہ جرمنی کا ڈکٹیٹر بن گئی۔ ہٹلر نے یہودیوں کے لیے حراستی کیمپ بھی بنائے تاکہ انہیں بھیجا جائے اور تشدد کا نشانہ بنایا جائے اور خوفناک طریقوں سے قتل کیا جائے۔ یہودی جو حراستی کیمپوں میں تھے انہیں بہت کم کھانا دیا جاتا تھا اگر انہیں نہ نہایا گیا ہو اور نہ ہی انہیں کپڑے پہنائے گئے ہوں۔ یہودیوں کو زندہ لا کے کڑاہی میں ڈالا جاتا تھا۔ حراستی کیمپوں کے اندر یہودوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور مارا جا رہا تھا۔ ہٹلر نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتا تھا جیسے انہیں جانور ہو۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور وحشیوں کی طرح کی کارروائیاں ہوتی تھی۔ اس سے پہلے جب ہٹلر 9 مہینے جیل میں گزارے تو جیل میں اس نے ایک کتاب لکھی اور اپنی کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جرمن دنیا کی بہترین قوم ہے اور یہ قوم باقی دنیا سے سپیریئر ہے، اور اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ دنیا پہ راج کرنے والے صرف جرمن قوم ہے۔ ہٹلر کے لوگ ابھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم 1000 سالوں تک دنیا پہ حکمرانی کریں گے۔ اس کے لوگوں میں بہت اطاعت تھی اپنے لیڈر کی، ہٹلر کی۔ تو ہٹلر کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے 80% یہودیوں کو اس دنیا سے ختم کر دیا اور 20% کو چھوڑ رہا ہوں، اور میرے مرنے کے بعد تم کو یہ احساس ہوگا کہ کاش میں ان 20% کو بھی ختم کر کے جاتا اور دنیا سے یہودیوں کا نام و نشان مٹا کے جاتا ہو۔ تو سٹوڈنٹس اور ناظرین، اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہٹلر یہود سے اتنا زیادہ نفرت کیوں کرتا تھا اور کیوں لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا اور جرمنی سے کیوں نکالنا چاہتا تھا؟ تو اس سوال کو جواب دینے کے لیے کئی تحقیقات اور کتابیں لکھ چکے ہیں، لیکن صحیح جواب یہ ہے کہ ہٹلر جرمن قوم کو دنیا کی بہترین قوم سمجھتا تھا اور صرف جرمن کو دنیا پہ راج کرنے کا حق حاصل کرنا چاہتا تھا، اور جرمن کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ملک سے تمام غداروں کو ختم کرے۔ پہلے جنگ عظیم میں جرمن کو جو شکست ہوا تو اس دوران جرمن میں جو یہود رہتے تھے، ہٹلر نے ان کو جرمن کی شکست کی ذمہ دار ٹھہرایا، کیونکہ یہ یہود وہ نمک حرام نسل تھا کہ جرمن میں رہتے ہوئے جرمن کے مفادات کے خلاف خفیہ طور پر برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا۔ تو جرمن میں رہتے ہوئے جرمن کے خلاف کام کرنا ہٹلر کی نزدیک ناقابل معافی جرم تھا، اور ہٹلر ان کے پرانے تاریخ اور کارناموں سے بھی واقف تھا کہ کیسے سلوک انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پیغمبروں سے کیا۔ تو اس لیے ہٹلر نے یہود کو ایک لعنت زدہ قوم سمجھتا تھا اور دنیا سے ان کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا۔ اب ہم ہٹلر اور جیک کے درمیان کمپیریزن کرتے ہیں۔
تو لارڈ آف دی فلائز میں گولڈنگ نے جیک اور راف کے درمیان ہونے والے سٹرگل کے بارے میں بتایا ہے، اور یہ صورتحال جرمنی اور دیگر ممالک کے ساتھ دوسری ورلڈ وار کی ریپرزنٹیشن ہے۔ جرمنی دوسرے ممالک سے حسد کرتا تھا اور مزید بھی چاہتے تھے، تو لارڈ آف دی فلائز میں جیک نے راف کی طرح بالکل ایسا ہی رویہ محسوس کیا۔ جب ہٹلر لیڈر بن کر آیا تو اس نے جرمن والوں سے وعدہ کیا کہ وہ ان لوگوں کو بری حالات سے نکلنے میں مدد کریں گے اور ملک کو دوبارہ بہتر بنائیں گے۔ اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں تو جیک نے اس ناول میں ایسا ہی کیا۔ جب لڑکے بور ہو گئے تو اس نے ان سے یہ وعدہ کیا کہ وہ انہیں شکار کرنے دے گا اور وہ چیزیں بدلے گا، یعنی حالات کو بہتر بنائے گا۔ تو گولڈنگ نے واقعی جیک کے ذریعے ہٹلر کی برائی دکھانے اور راجر کی برائی دکھانے کی کوشش کی، جب راجر نے چٹان لڑک کر پیگی کو مار ڈالا، جو یہودیوں کی قتل کی ریپرزنٹیشن کرتا ہے۔ تو اس ناول میں جیک اور جرمنی میں ہٹلر دونوں ایک جیسی شخصیت اور طرز عمل کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کے رویوں کو برائے، بے پرواہ اور خطرناک قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو جرمنی کے ڈکٹیٹر کے طور پر ہٹلر کے دور میں اس نے بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کا مظاہرہ کیا۔ جرمنی میں نئی طاقت آنے کے فوراً بعد عالمی وبا ہولوکاسٹ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ہٹلر کو جب جنوری 1933 کو چانسلر بنایا گیا اور جرمنی کا ڈکٹیٹر بن گئی تو بعد میں اس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو اس طرح اس ناول میں جیک کو بھی شکار کا انچارج بنایا گیا اور اس کا نیچر بالکل بروٹل بن جاتا ہے اور کوئی بھی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ تو سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران نازی حراستی کیمپوں کے اندر بے گناہ یہودیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور مارا جا رہا تھا۔ تو ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا، بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا، اور اس ناول میں جیک نے جڑواں بچوں سیم اور ایرک پر بھی تشدد کیا۔ نیکسٹ ہم بات کریں گے ہیومن نیچر کے بارے میں۔ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد انسان کے بارے میں گولڈنگ کے خیالات یہ تھے کہ وہ اب انسانیت کو معصومیت اور شرافت کے طور پر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کا آئیڈیا ہے کہ جب لوگ ایکسٹریم حالات، جنگ اور افراتفری جیسے حالات میں مجبور ہوتے ہیں یعنی فورس ہو جاتے ہیں تو ان کی نیچر کا تاریک پہلو سامنے آتا ہے۔ تو سپٹمبر 1940 کو ہٹلر نے برطانیہ پر اندرونی حملہ شروع کیا، جس کا آغاز لندن سے ہوا۔ تو یہ چھاپے تقریباً 3 ماہ تک جاری رہے اور تقریباً ہر رات ہوتے رہے۔ بہت سے لندن والوں نے زیر زمین ریلوے نظام میں پناہ مانگی یا شہر چھوڑنے پر غور کیا۔ بہت سارے والدین نے اپنے بچوں کو بھیجنے کا فیصلہ کیا، یا تو دیہی علاقوں میں رشتہ داروں کے پاس یا ان ممالک جو نازی جرمنی کے خلاف جنگ سے متاثر نہیں ہوں۔ تو انخلا کی اس عمل سے ہزاروں جانیں بچ گئی جو بم دھماکوں کے دوران ضائع ہو جاتی تھی۔ تو لارڈ آف دی فلائز میں یہ آئیڈیا ہے کہ انسان نیچرلی برا ہے، ایک جزیرے پر فن سے ہوئے لڑکوں کے ایک گروپ کے تجربات کے ذریعے دریافت کیا گیا ہے۔ تو ناول سے پتہ چلتا ہے کہ معاشرتی پابندیوں کے بغیر افراد حیوانیت کا شکار ہو سکتے ہیں، جو افراتفری اور تشدد کا باعث بنتے ہیں۔ لڑکوں کا وحشیانہ انداز میں اترنا انسانی فطرت کے تاریک پہلو کی عکاسی کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب معاشرتی اصولوں کو ہٹایا دیا جاتا ہے تو برائی کی صلاحیت ہر ایک کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو یہ آئیڈیا انسانی نیچر، انسانی رویے اور ہمارے فطرتی رجحانات فرد تہذیب کے اثرات کے بارے میں فکر انگیز تحقیق کو جنم دیتا ہے۔ تو ولیم گولڈنگ لارڈ آف دی فلائز میں بتاتے ہیں کہ جب معاشرے سے پابندیاں اٹھ جائے تو انسانی فطرت میں شدت اور افراتفری کا پہلو بڑھ جاتا ہے۔ تو اس ناول میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جب تہذیب چھن جاتی ہے تو لڑکوں کی اقتدار کی جدوجہد اور وحشیانہ رجحانات ابھر جاتے ہیں۔ تو گولڈنگ اس آئیڈیا کو ایکسپلور کرتا ہے کہ جب معاشرتی ڈھانچے کے اثر رسوخ، رولز اور قانون ختم ہو جائے تو انسان حیوانیت کے لیے حساس ہوتے ہیں۔
اور جب تہذیب ختم ہو جائے تو ہیومن نیچر کے اندر بروٹیلٹی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔